बाप का माल है। हाँ सारा वक्त अगर खिताब लगाने पे लगाया है, बात भी सुनो ना, अब बुरा नहीं मानना। हाँ रिलैक्स, इतनी बुरी बुरी बातें मेरे लिए करते हो, थोड़ा सांस लो आराम से, रिलैक्स, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना। तो क्या मैं गधों पे इनकी तस्वीर लगा दूं? हाँ ये अंदाज मेयर कराची का तो नहीं हो सकता, अलबत्ता किसी जाले का जो गली कूचे में बैठता हो उसका ज़रूर हो सकता है। मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची बनाने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये समझा कि वो एक ऐसा चेहरा है, चॉकलेटी चेहरा है, वहीद मुराद टाइप का चेहरा है, और वो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, मीडिया को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब की वजह से पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है। एक मेयर कराची, एक ऐसे शहर कराची का मेयर जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, जिसकी अहमियत का अंदाज़ा ये हो कि वो दुनिया के कई ममालिक के बराबर का शहर हो, जिसकी अहमियत का अंदाज़ा ये हो कि वो शहर पूरे मुल्क को चला रहा हो, जिसका 60 से 65% रेवेन्यू मुल्क को दिया जा रहा हो, उसका मेयर कम से कम इतना संजीदा होना चाहिए था कि उसके अंदर ये बर्दाश्त होती कि जब उससे सवाल किया जाए तो सवाल का जवाब वो ढंग से दे। इस शहर कराची के लिए आपको एक ऐसा नाम चाहिए था जो कि मोतबर होता, जो कि समझदार होता, जो कि लड़कपन वाला नहीं होता, बल्कि वो ऐसा होता जो कि शहर कराची को समझ सकता था। आप देख रहे हैं मिसेस स्पीक्स। आज मेरा मौजू मुर्तज़ा वहाब बमुकाबला मुर्तज़ा वहाब की पार्टी के सीनियर रहनुमा है। ये कुछ बातें हैं जो सोचने पे मजबूर करती हैं, और आज मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ा डिस्कस किया जाए। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त तनकीद की जाए, लेकिन कुछ पॉजिटिव वे में लोगों की क्वालिटीज़ पर भी बात की जानी चाहिए और अहलियत पर भी बात की जानी चाहिए, क्योंकि अहलियत होना बहुत अहम है किसी भी ओहदे पे, चाहे आप कहीं पे भी हो, किसी भी जिम्मेदारी में हो। अगर आप डिज़र्व करते हैं उस जिम्मेदारी को, तो वो जिम्मेदारी ऐसे अंदाज में आप अदा कर सकते हैं। अगर आप डिज़र्व नहीं करते और महज मुख्तलिफ पर्चियों की शक्ल में उस जगह पहुंच जाते हैं, तो उसका नतीजा न सिर्फ आपकी ज़ात को नुकसान की सूरत में पहुंचता है, बल्कि वो उस इदारे के लिए या उस सिस्टम के लिए या जहां आप काम करते हैं उसके लिए वो नुकसान का बाइस पहुंचता है। मैं आज बात कर रहा हूं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हवाले से, और साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद वो संजीदा तबकात, वो संजीदा रहनुमा, वो संजीदा लोग जो कि वाक़ईतन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक नाम लेते हैं और उनके बारे में एक राय कायम कराते हैं जो पॉजिटिव राय होती है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कराची जैसे शहर के लिए, जो शहर इस वक्त वैसे जो शहर कई सालों से तबाही की तस्वीर है, जिधर मसाइल का अंबार है, उस शहर के लिए कोई ऐसा पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार क्यों नहीं मिला जो कि शहर को समझ सकता, जो कि महज़िब होता, जिसके अंदर रखरखाव होता, जो मुअद्दिबाना अंदाज में बात करना जानता, हिकमत से काम लेता, और वो उसके अंदर जज्बात के बजाय वो मामला फहमी होती मसाइल को हल करने की। लेकिन मुझे अफसोस है कि पीपल्स पार्टी ने शायद मेयर कराची के मामले में एक गलत फैसला किया। पीपल्स पार्टी के अंदर मेयर कराची से जब आप बात करें तो वो मेयर कराची के रवैये के तौर पे कहीं बात करते हुए नज़र नहीं आते। ये सही है कि वो निस्बतन नौजवान हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 40-42 साल के अभी भी हैं। वो बैरिस्टर हैं, एक पढ़े लिखे आदमी हैं, गुड लुकिंग हैं, स्मार्ट हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका क्राइटेरिया गालिबन फौजिया वहाब साहबा कि बेटा होना था, जिसकी बुनियाद पर उनको ये ओहदा दिया गया है। क्योंकि मुर्तज़ा वहाब जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, इस शहर कराची में बात करने के लिए जो अंदाज वो अपनाते हैं, वो अंदाज एक ऐसी सीट पर बैठे हुए शख्स का नहीं होता जो कि जिम्मेदार शख्स हो, जिम्मेदारी की जगह पर मौजूद हो। इसके बाद निस्बत पीपल्स पार्टी के दीगर कुछ ऐसे नाम हैं जो वाक़ईतन सियासत को भी समझते हैं, सियासी हिकमत अमली को भी समझते हैं, बात करना भी जानते हैं, और अगर कोई सख्त या तनकीदी सवाल होता है तो सवाल का भी बहुत अच्छे अंदाज में जवाब देते हैं। मैं बात करूंगा मुराद अली शाह साहब की, मैं बात करूंगा शेरी रहमान साहबा की, मैं बात करूंगा निसार खोड़ो की, और दीगर कुछ ऐसे पीपल्स पार्टी के संजीदा तबकात हैं जो कि वाक़ईतन सियासत को समझते हैं और सियासत में रख रखाव को उसके मुताबिक रख रखाव जो होता है उसको सामने रखते हुए, जो अंदाज़ गुफ्तगू होता है उसको अपनाते हुए सियासत करते हैं। मुर्तज़ा वहाब, आप उनकी कितनी ही वीडियो देखते होंगे जिसमें वो उछलपान करते हुए नजर आ रहे हैं। एक मेयर कराची, एक ऐसे शहर कराची का मेयर जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, जिसकी अहमियत का अंदाज़ा ये हो कि वो दुनिया के कई ममालिक के बराबर का शहर हो, जिसकी अहमियत का अंदाज़ा ये हो
کہ وہ شہر پورے ملک کو چلا رہا ہو، جس کا 60 سے 65% ریونیو ملک کو دیا جا رہا ہو، اس کا میئر کم سے کم اتنا سنجیدہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے اندر یہ برداشت ہوتی کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو سوال کے جواب وہ ڈھنگ سے دے۔ میں چاہتا ہوں کچھ کلپس جو آپ نے بی رول میں دیکھے ہیں وہ ایک مرتبہ پھر مرتضی بابا صاحب کے دیکھیں اور دیکھیں کہ وہ جواب کیسے دیتے ہیں، وہ سوال کیسے کرتے ہیں۔ باپ کا مال ہے ہاں، سارا وقت اگر خطاب لگانے پہ لگایا ہے، بات بھی سنو نا، اب برا نہیں ماننا، ہاں ریلیکس، کی بری باتیں میرے لیے کرتے ہو، تھوڑا سانس لو آرام سے، ریلیکس، بلڈ پریشر نہیں بڑھانا۔ تو کیا میں گدھوں پہ ان کی تصویر لگا دوں؟ ہاں کیا یہ انداز ہے سوال کرنے کا؟ کیا اگر کوئی صحافی یہ سوال کرے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نیپا چورنگی کے اطراف میں 25 سڑکیں نکلیں گی، ہو سکتا ہے صحافی کو غلط فہمی ہو، آپ کے سوال سے وہ کچھ اور اخذ کر بیٹھا ہو، اس نے غلط سوال کر لیا ہو، لیکن کیا یہ انداز گفتگو ایک سیاست دان کا، یہ ایک پڑھے لکھے شخص کا، یہ ایک میئر کراچی کے لیول کے شخص کا انداز ہو سکتا ہے کہ پہلے تم خضاب لگا کر آؤ پھر بات کرنا، تم تو خضاب میں ساری ذمہ داری وہ نکال دیا تم نے؟ یہ ایک میئر کراچی کا لفظ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بعض جگہوں پہ وہ مخالفین کو بہت سخت الفاظ میں اور بہت ایسے الفاظ میں جو کہ ان کی بے عزتی کرنے کے الفاظ میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ آپ نے ان کی ویڈیوز اگر دیکھی ہوں تو وہ تو اس طرح بھی بات کرتے ہیں کہ اور منہ اور کیا حال ہے، یہ الفاظ، یہ انداز ہوتا ہے۔ یہ انداز میئر کراچی کا تو نہیں ہو سکتا، البتہ کسی جیالے کا جو گلی کوچے میں بیٹھتا ہو اس کا ضرور ہو سکتا ہے۔ مرتضی وہاب کو میئر کراچی بنانے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سمجھا کہ وہ ایک ایسا چہرہ ہے، چاکلیٹی چہرہ ہے، وحید مراد ٹائپ کا چہرہ ہے، اور وہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے، میڈیا کو اٹریکٹ کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مرتضی وہاب کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ ان کو جہاں وہ کام نہیں کر رہے، فیلڈ میں نہیں اتر رہے، مسائل کو حل نہیں کر رہے، اس کے بعد دوسری جانب وہ ذرا سی بات پہ مخالفین کا نام لے کے، خاص طور پہ جماعت اسلامی اور حافظ امین الرحمان کا نام لے کے اپنی ورتھ کو کم کر رہے ہیں۔ جب وہ ایک بات کہتے ہیں کہ حافظ امین الرحمان لاہور جا کے بیٹھ گئے تو وہ یہ بات نہیں سمجھ پاتے کہ حافظ نعیم الرحمان لاہور میں اگر بیٹھے ہیں جا کے تو وہ ایک پوری جماعت کے امیر کے طور پہ بیٹھے ہیں۔ آپ ایک شہر کے میئر ہیں اور اس شہر کے میئر بھی آپ کو فوزیہ وہاب صاحبہ کے بیٹے کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے۔ یہ تو پیپلز پارٹی کے اندر جدوجہد کرنے والے لوگ جنہوں نے پی ایس ایف طلبہ تنظیموں سے جدوجہد کا آغاز کیا، سیاست میں آگے آئے، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، بیٹھے میں نظریاتی لوگ ہیں، موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ مرتضی وہاب صاحب کی جو گفتگو آپ نے سنی، میں دوسری جانب آپ کو چاہوں گا کہ شہری رحمان صاحبہ یا دیگر جو ان کے رہنما ہیں، مراد علی صاحب، خاص طور پہ وزیر اعلیٰ مراد علی صاحب، لوگوں سے یہی التجا ہے کہ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو حکومت کی طرف سے، حکومت اپنی جو بھی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے، میٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آتی ہے، این ڈی ایم اے کی طرف سے آتی ہے، پی ڈی ایم اے کی طرف سے آتی ہے، ان سب کا جائزہ لے کے ہدایت جاری کرتے ہیں، اور ان ہدایت پہ اگر عمل کریں تو سب ساتھ مل کے، اور جو ایک آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی گفتگو میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کی گفتگو میں تمیز ہے، بات کرنے کا انداز ہے۔ ایک صحافی سخت سے سخت سوال بھی کرتا ہے تو مرتضی وہاب صاحب کے مقابلے میں مراد علی شاہ صاحب اس کو نہایت حکمت کے ساتھ اور بڑے تمیز کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ وہ عموماً پریس کانفرنس نہیں کرتے، بہت زیادہ میڈیا میں نہیں رہتے، جب میڈیا میں آتے ہیں تو تمیز سے بات کرتے ہیں، وہ آن گراؤنڈ ہوتے ہیں اور مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مسئلے پہ بحث مباحثے کی طرف نہیں جاتے، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ لیکن مرتضی ٹھیک ہے، ایک اپوزیشن ایسے ایک سیاستدان ہونے کے ناطے اپنے مخالفین پہ تنقید ہونا ایک فطری بات ہے، لیکن اس کا بھی انداز ہوتا ہے، اس کی تمیز ہوتی ہے۔ مراد علی شاہ صاحب کو سننے میں مزہ آتا ہے، لگتا ہے کہ ایک پڑھے لکھے شخص ہیں جنہوں نے ایک اچھی تربیت حاصل کی ہے، جن کے گھر کا ماحول اچھا تھا، اور وہ جب بات کرتے ہیں تو اس میں کافی کچھ نظر آتا ہے۔ اسی طرح شہری رحمان صاحب ہیں جو اس وقت پیپلز پارٹی کی بہت اہم رہنما، ان کی آپ گفتگو سنیں، ان کی آپ تقریریں سنیں، جب وہ باہر ممالک میں تقریریں کرتی رہی ہیں، اقوام متحدہ میں تقریر کرتی رہی ہیں، اسمبلی کے اندر جو ان کی تقاریر ہے اس کے اندر بھی بہت ٹھہراؤ ہے، بہت تمیز ہے۔ ان کی پریس کانفرنس کے دوران بھی جب ان سے سخت سوال بھی کیا جائے تو ان کا انداز گفتگو بہت اچھا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے جو کہ ایک سیاستدان کا ہونا چاہیے، اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی جیسی سیاسی پارٹی جو کہ نظریاتی جماعت ہے، جو ایک ایسی جماعت ہے جس نے اٹریکٹ کیا ہے لاکھوں لوگوں کو بھٹو صاحب کے دور میں،
اور جنہوں نے غریب عوام کا نام لیا تو بہت سارے کام بھی کر کے دکھائے. لیکن اگر اس دوران ان کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو لا کے بٹھا دیا جائے جن کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو، جب صحافی سوال کرے، جب ابھی وجی ثانی نے ایک ایشو اٹھایا ہے تو مرتضیٰ وہاب صاحب ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ وجی ثانی صاحب کا ایک جگہ ان کا تعلق ہے، وہ کسی تنظیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مطلب اگر ایک صحافی سوال کرتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا سیاسی ایجنڈا کیا ہے. آپ دیکھیں جب بھی سوال ہوتا ہے تو اس سے سیاست کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ صحافت کرو، سیاست نہیں کرو. مطلب اگر ایک صحافی آپ سے سوال کرے کہ بھائی کراچی کیوں نہیں بن رہا تو آپ اس کے اوپر تنقید کی بارش کر دیں. یہ آپ کا خیال یہ ہے کہ میں جتنا ایگریسو ہوں گا صحافیوں کے اوپر، صحافی بیک کر جائے گا، وہ بات نہیں کر پائے گا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اگر کوئی ڈھنگ کا صحافی مل جاتا ہے وہاں پہ کھڑا ہوا تو آپ کو 2 سیکنڈ کے اندر آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کو سمجھا دیتا ہے کہ آپ ہیں کیا چیز. آپ سے سوال کرتے ہوئے صحافی، آپ کیا تو حال یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی پارٹی کے رہنما کو بلایا جائے تو پہلے سوال کرتا ہے کہ سوال کیا ہوں گے، بیٹھتا نہیں آ کے. آپ بھی سوال کرتے ہیں، آپ کو اگر کوئی صحافی بلاتا ہے تو آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ پہلے بتا دو کہ مجھ سے پوچھا کیا جائے گا، میں اس کا جواب نہیں دوں گا، اس کا جواب نہیں دوں گا. یہ سیاستدان نہیں ہوتے. سیاستدان وہ ہوتا ہے جو کہ فیس کرتا ہے، جو کہ جواب دیتا ہے، جو کہ تمیز کا ہوتا ہے، جس کے اندر رواداری ہوتی ہے. آپ کی ہی پارٹی کے لوگ ہیں، مراد علی شاہ صاحب ہیں، شہری رحمان ہے، نثار کھوڑو ہے، یہ آپ کی ہی ہیں، وزیر تعلیم ہے آپ کی پارٹی کے، یہ آپ کے لوگ ہیں جن کو تمیز ہے بات کرنے کی. سعید غنی صاحب ہیں، سعید غنی صاحب، ان کو انداز گفتگو ان کا آپ سنیے، ان کا بات کرنے کا انداز دیکھیں، وہ کتنے دھیمے انداز میں، اور اگر سب سے سخت سوال بھی پریس کانفرنس میں ہوتا ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے وہ سوچتے ہیں اور طریقے سے جواب دیتے ہیں، بہت اچھا جواب دیتے ہیں. یہ آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں. وقار مہدی صاحب ہیں، ایک ایسا نام ہے وقار مہدی کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں نظریاتی جماعتیں ایسی ہوتی ہیں اور نظریاتی جماعت کا جو کارکن ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے. یہ وقار مہدی صاحب کا ایک رویہ ہے جو سمجھ میں آتا ہے. آپ کے دور، آپ کے ہی موجود رہے تاج حیدر صاحب، بہترین انسان. تاج حیدر صاحب کی گفتگو، انداز گفتگو، بات، یہ انداز سیاست، یہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں ان کا ہمیشہ گرویدہ رہا ہوں. مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس رہتا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ میں تاج حیدر صاحب کو کال کرتا، یاد کیا ہے، مطلب ابھی کی تو بات ہے کہ تاج حیدر صاحب کو میں کال کیا کرتا تھا. کئی سالوں تک ایسا رہا ہمارا بھیا کہ تاج حیدر صاحب کو میں کال کرتا اور میں پوچھتا، میں کہتا تاج صاحب اردو بولنے کا دل چاہ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں یار کیا مطلب ہے یار. میں کہتا تاج صاحب آپ سے بات کرنی ہے. تاج صاحب کی اردو میں اتنی چاشنی تھی، اتنی محبت تھی، بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ دل چاہتا تھا بات کرو. جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تو آپ سنیے، ان کا انٹرویو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ. مزہ آیا تھا بات کرنے کے بعد ان سے کہ ان کا انداز گفتگو کیا تھا. یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ لیڈر جو کہ واقعتاً بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جنہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو آپ سنیے، آپ ان کو جب سنتے ہیں ان سے سیاست سے اختلاف کریں لیکن ان کے انداز گفتگو سنیے، ان کے انداز سیاست سنیے، دیکھیے ان کے نظریاتی تعلق دیکھیے. سخت سے سخت سوال پر بھی جواب کا انداز بھٹو بے نظیر صاحب کا بہترین جواب کا انداز ہوتا تھا. ایسا ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ ہاں واقعی ایک بردبار خاتون ہیں، بردبار سیاستدان ہے جو بات کر رہی ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے کہتا ہوں کہ آپ نے یہ چوائس غلط کی ہے. اس شہر کراچی کے لیے آپ کو ایک ایسا نام چاہیے تھا جو کہ معتبر ہوتا، جو کہ سمجھدار ہوتا، جو کہ لڑکپن والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایسا ہوتا جو کہ شہر کراچی کو سمجھ سکتا تھا، جس پہ شہر کراچی اس پہ اعتماد کرتے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ اچھل پان کر رہے ہیں. وہ دکھانا ہی چاہتے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب کہ میں بہت عوامی قسم کا میئر ہوں، میں عوامی آدمی ہوں، تو کہیں جھولا جھول رہے ہیں، جھولے سے کود رہے ہیں، کہیں وہ دیوار چڑھ کے پھاند رہے ہیں، کہیں وہ طنز کر رہے ہیں، کہیں وہ ان کے اوپر صحافیوں پہ طنز کر رہے ہیں، خضاب لگانے کی باتیں کر رہے ہیں، کہیں کہہ رہے ہیں آؤ خوشبو لگا کے ذرا. یہ الفاظ ان کے ہیں، یہ مرتضیٰ وہاب کے الفاظ، یہ میئر کراچی کے الفاظ نہیں ہیں، اس کے شان نہیں ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو، میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مرتضیٰ وہاب کی اس وجہ سے بھی نقصان پہنچ رہا ہے. وہ کام تو کر نہیں رہے، وہ آن گراؤنڈ موجود نہیں ہیں. وہ ہر وقت میڈیا پہ ہوتے ہیں، ہر جگہ میڈیا پہ ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ رہیں، لیکن آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے اس میں وہ موجود نہیں ہے جہاں کام کرنا چاہیے. وہ سوال کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی، جب بھی ان سے بات کی جائے ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن میں کیا ہو رہا ہے. مجھے افسوس ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب، جیفکو گراؤنڈ کا جو ایشو تھا وہ آج کا نہیں تھا، وہ کئی سال پرانا تھا. میں اس دور میں کافی سال وہاں رہا ہوں نارتھ میں بھی. وہ کافی عرصے سے تھا، وہ جو قبضہ ہوتا چلا گیا، تھلے بنتے چلے گئے، اس میں بہت سارے پارٹی کے لوگ بھی ملوث تھے، اور اس پہ ایک جدوجہد ہے جو اسلامی کی موجود تھی اس میں، اور اس کے بعد وہ خالی کرایا گیا اور کورٹ تک گیا معاملہ. اس کے بعد وہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ بنا ہے، وہاں کے لوگ خوش ہیں.
مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تو ہم نے کروایا ہے، جماعت اسلامی نے آگے تختی لگا دی. یہ مذاق ہے. یہ اصل میں مسئلہ ایک میئر کا یہ معیار نہیں ہوتا. میئر کا تعلق یہ ہوتا ہے میئر وہ سب کے میئر ہیں. مرتضیٰ وہاب میئر کراچی ہیں، ان کے نیچے جتنے بھی ٹاؤن ہیں ان کے ٹاؤن ہیں، چاہے وہ اسلامی کے پاس ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہو، چاہے ان کے اپنے ٹاؤن ہو بھی اس پارٹی کے. ان کا ایک کوارڈینیشن ہونا چاہیے تھا ٹاؤن چیئرمین کے ساتھ. وہ آ کے بیٹھتے بالکل ویسے ہی جیسے نعمت اللہ خان نے اپنے دور میں ہی کیا کہ جو مخالفین تھے ان کے ساتھ بھی بیٹھے، ان کو اپنا بنایا اور پھر شہر کراچی کو بدل کے رکھ دیا. مرتضیٰ وہاب صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت تو یہ کرپشن ہوتی تھی، یہ کرپشن ہوتی تھی، بہت کچھ ہوتا ہوگا. آپ کہتے ہیں مصطفیٰ کمال کے دور میں بہت کچھ ہوتا ہوگا، لیکن آپ کا رویہ کیا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے. اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ایسے چہرے لے کر اوپر آئیں، ایسے چہرے جو ان کے ایک نمایاں نام ہوتے تھے. قمر زمان قاہرہ بات کریں مزہ آتا تھا، شہلا رضا بات کریں مزہ آتا تھا. اب لے کر آئیں ایسے نام، ان کو دوبارہ سے اوپر لے کر آئیں، ان کو ذمہ داریاں دیں، ان کو عہدے دیں، ان کو وزارتیں دیں. یہ وہ لوگ ہیں جو واقعتاً پیپلز پارٹی کی شناخت ہے، پیپلز پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے نظریاتی لوگ ہیں، ان کو لے کر آئیں. مرتضیٰ وہاب کا کوئی پیچھا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، طلبہ تنظیم کا میرا خیال ہے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے کوئی بہت بڑے جالے ہوں. ہاں البتہ صرف فوزیہ وہاب صاحبہ کیونکہ ان کی والدہ تھیں، اس کے نتیجے میں ان کو نواز دیا گیا ہے. لہذا پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے. میں پیپلز پارٹی سے ہی کیا بات کروں، میں تو ہر پارٹی کی اس وقت بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک دوست سے یہ بات کر رہے تھے ایک دفعہ کہ یار کال پڑ گیا ہے سیاسی جماعتوں میں، جو ایک رواداریاں تھیں، جو ایک محبتیں تھیں، جو ایک انداز سیاست تھا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اب چھچورا پن، بدتمیزی، طنز یہی رہ گیا ہے. بہرحال یہ چند گزارشات تھیں. امید ہے کہ پیپلز پارٹی تک اگر میری بات پہنچی تو شاید پیپلز پارٹی کے لوگ اس پہ توجہ دیں اور بات کریں، کیونکہ سوال یہی نہیں ہے کہ صرف کہ مرتضیٰ وہاب کو ہٹا دیا جائے یا مرتضیٰ وہاب کی جگہ کوئی اور ایسا میئر لایا جائے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو کہ سنجیدہ ہو. سوال یہ ہے کہ اوور آل پاکستان پیپلز پارٹی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کی پارٹی میں ایسے لوگ کہاں چلے گئے جو کہ پارٹی کی بنیاد ہوتے تھے، جو پارٹی میں سے حکمت کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، برداشت کے ساتھ آگے چلتے تھے، اور اگر سخت سوال بھی کیا جائے تو اس سوال کا ایک اچھے انداز میں جواب دیا کرتے تھے. یہ پیپلز پارٹی کا بھی کام ہے اور دیگر پارٹیوں کا بھی. میں ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور دیگر پارٹیوں کے حوالے سے بھی ایک ایک دن کا ولاگ کروں جس میں بات یہی ہوگی کہ ان کا کون سا پارٹی ممبر اس وقت کہاں ہے، اور اصل میں جو ان کے سینئر لوگ، وہ لوگ جو بزرگوار تھے، جو سیاست کو جانتے تھے، جو سیاسی اتار چڑھاؤ کو سمجھ سکتے تھے، وہ کہاں ہیں، پارٹیاں کیوں چھوڑتی جا رہی ہیں لوگوں کو. یہ میرا موضوع ہوگا ممکن آنے والے دنوں میں. آپ سے درخواست ہے MH اسپیکس کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں ویڈیو کو، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سوال بھی کریں کہ آپ کے وہ لوگ جو کہ پہچان ہے پیپلز پارٹی کے، جو چہرہ ہے پیپلز پارٹی کا، آپ ان کو آگے لے کر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ آپ ایسے لوگوں کو کیوں لاتے ہیں جو کہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو کہ گلی محلے میں یا گلی کے نکڑ پہ کی جاتی ہے؟ میئر کراچی کے شاعر شان ہرگز نہیں ہوتی. MH کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، کمنٹس میں اظہار کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.